अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है इसके हवाले से जो आजकल हमारी नशिस्तें हैं और क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसी पर बात करेंगे। आज भी आप सब जानते हैं कि फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो ताजिकिस्तान गए हुए हैं और आज शेख रशीद साहब ने भी ये फरमाया है कि 10 से 15 रोज़ के अंदर अफ़गानिस्तान की पूरी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक बहुत अहम ख़िताब भी करेंगे। आज उन्होंने फिर इंडिया का जिक्र भी किया और कहा कि अशरफ गनी साहब की जब हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में तो जितने भी भारतीय सिफारत खाने वहाँ पर खुले थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और उसमें जो साबका गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान की वो उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को कॉर्नर कर रही थी। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कल फवाद चौधरी साहब ने भी उन चैलेंजेस का जिक्र किया जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, जिसका वो कहते हैं कि बार बार उन्होंने इसका जिक्र भी कर रहे हैं और तालिबान के साथ मज़ाकरात में इसको उठा भी रहे हैं कि जो तशवीश है उनको वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है, BLA के हवाले से है। एक इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो एक अहम मुलाकात हुई CIA के डायरेक्टर और मुल्ला ब्रादर में, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात तो सामने ना आ सकें और ना ही उसके हवाले से बताया गया कि किन उमूर पर बातचीत की गई, ये अहम मुलाकात कितनी अहम है, इस पर बात करेंगे। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़िश्ता रोज़, जिसमें बार बार ये कहा गया कि 31 अगस्त की जो अमरीकी इनखला की डेडलाइन है उसमें तोसी नहीं की जाएगी। और उसके बाद हमने ये देखा जो लेटेस्ट न्यूज़ है फ्रॉम अफ़गानिस्तान फ्रॉम काबुल एयरपोर्ट कि बहुत तेज़ी से अब ये जो विड्रॉल है ये जारी है। बाइडन इज़ ऑल्सो सेइंग कि 31 अगस्त ही को वो ये समझते हैं कि इसमें तोसी नहीं होनी चाहिए और 31 अगस्त तक ये सारा इनखला हो जाना चाहिए, जबकि इसके बरक्स बोरिस जॉनसन जो कि G7 के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं, वो ये समझते हैं कि एक यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए और इसको थोड़ा सा जो है वो और इसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन होनी चाहिए। बहरहाल इन तमाम जो डेवलपिंग इस वक्त सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, उस पर तज्ज़िया कराने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार इम्तियाज़ गुल साहब, हमारे साथ हैं। हमारे साथ होंगे ज़ैगम खान साहब, हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ होंगे अहमद जवाद साहब। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। CIA के डायरेक्टर की मुल्ला ब्रादर से जो मुलाकात है, आज के अखबारों में भी इसके हवाले से काफ़ी कुछ लिखा गया, कल जब वाशिंगटन पोस्ट में भी आया, आप इसको कितना अहम करार दे रहे हैं और क्या आप ये समझते हैं कि दिस इज़ लाइक डिफाइनिंग ऑल्सो हाउ द फ्यूचर रिलेशनशिप होगा अमेरिका और तालिबान के दरमियान आफ्टर द विड्रॉल? देखिए, ये मुलाकात की बात तो पुरानी हो गई है, ये परसों हुई थी और उसके बाद ही गुज़िश्ता रोज़ यानी कल अमेरिकी सदर ने खुल के फिर ऐलान किया कि इस डेडलाइन में तोसी नहीं होगी। गालिबन यही बात हुई होगी। CIA के सरबरा ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट करने आए थे मुल्ला ब्रदर से कि हमें कुछ और दिन काम करने दें यहाँ पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे लाइन खिंच गई थी। मुल्ला ब्रदर और उनके साथियों का ये ख्याल है कि जब तक अफ़गानिस्तान में कोई एक भी गैर मुल्की फ़ौजी रहेगा, उसका मतलब है कि जो जिहाद उन्होंने उनके मुताबिक शुरू किया था 20 साल पहले, वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता। जंग उन्होंने ख़त्म कर दी है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन जिहाद वो कहते हैं उस वक्त होगा जब यहाँ से फ़ौजी निकल जाएं। उसकी वजह से अफ़गान हुकूमत की तश्कील, नई हुकूमत की तश्कील जो है वो तातुल का शिकार हो रही है, ताख़ीर का शिकार हो रही है। एक दो ओहदों का, एक मिनिस्टर साहब को उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का ऐलान तो किया है, कोई हाजी इदरीस साहब हैं जो कि गुआंतानामो बे के कैदी भी रह चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने अफ़गान नेशनल बैंक का सदर भी, केयर टेकर भी मुकर्रर कर दिया है, कोई अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर साहब हैं। सो ये 2-3 अपॉइंटमेंट्स उन्होंने किए हैं। अब इसके अलावा क्या होता है वो अभी मालूम नहीं है, लेकिन बहैसियत मौजूद जब तक तमाम गैर मुल्की फ़ौजी वहाँ से निकल नहीं जाते हैं, उस वक्त तक मेरा ख़्याल है कि मुकम्मल काबीना का ऐलान नहीं किया जाएगा। ये हमें नहीं पता चल सकेगा कि उस नई हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल्ला और उनके साथियों का क्या किरदार होगा। आपने जैसे कहा कि ज़ाहिर है कि वो इनखला के हवाले से और डेडलाइन के भी जिस तरह की अनाउंसमेंट हुई है, मैं इसी को आगे लेकर चलूँगी। क्या आपको लगा, जैसे इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि उनके ख़्याल से
ظاہر ہے وہ حکومت کی تشکیل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ امریکی انخلا نہیں ہو جاتا یا سارے غیر ملکی افواج جو ہے وہاں سے نہیں چلی جاتی. زیغم آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فیوچر ریلیشنز ہیں ود دی امریکنز، بیکاز وہ ورلڈ بینک کی جو ٹرانچ ہے، جو فنڈنگ ہے، اس کو بھی روک دیا گیا ہے، وہ کافی مختلف ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ بہت عرصہ لگے جس میں ایک ورکنگ سولوشن ہو، جبکہ اب جو ہے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں ظاہر ہے کہ افغانستان میں فوڈ انسیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے، فوڈ سکیرسٹی بھی ہو سکتی ہے جیسے جیسے سردیوں کی طرف بڑھا جا رہا ہے. ایک تو معذرت میں امتیاز گل صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا، تو اس ہو سکتا ہے کچھ ریپیٹیشن ہو. دیکھیے کچھ وقت تو لگے گا، لیکن میرے خیال میں بہت زیادہ وقت شاید نہ لگے، اس لیے کہ امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان مکمل طور پر جو نیبرنگ پاز ہے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے اور کسی طریقے سے امریکہ کا انفلوئنس بالکل ختم ہو جائے. ظاہر ہے اس وقت چائنا، رشیا، ایران، پاکستان بھی پرٹیکولرلی رشیا اور چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ چاہیں گے کہ اس کو کاؤنٹر کر کے رکھیں. دوسری طرف خود جو طالبان کی ضرورت ہے، جو افغانستان کی ضرورت ہے ویسٹ کی اور ویسٹرن ایڈ کی، اور صرف بائی لیٹرل ایڈ کی نہیں بلکہ وہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز جن پہ ویسٹ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس وقت جو سب سے بڑا افغانستان میں جو بحران ہے وہ سیکیورٹی کا نہیں ہے، جو وہ تو بڑی حد تک کور ہو گیا. جو آنے کا فیوچر اور بڑا جلدی ایک بحران جو وہاں جنم لے رہا ہے وہ تو وہاں کا معاشی بحران ہے اور غذائی بحران ہے. اس وقت بھی وہاں پہ خشک سالی ہے، غذا کم پیدا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ ستمبر میں ہی، یعنی اگلے مہینے میں ہی غذائی قلت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 کروڑ افغانوں کو مدد کی ضرورت ہوگی. یونیسیف نے یہ کہا کہ 1 کروڑ بچوں کو مدد کی ضرورت ہوگی. $9.5 بلین جو ان کے ہیں وہ فریز ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے اب جو افغان کرنسی ہے افغانی، اس کو بیک اپ کرنے کے لیے ڈالرز موجود نہیں ہیں. آئی ایم ایف نے بھی پیسے روک لیے جو $400 سے زیادہ ملین دینے تھے. ورلڈ بینک نے بھی اپنی مدد بند کر دی ہے. بائی لیٹرل ایڈ میں جرمنی وغیرہ ان سب نے بھی بند کر دی ہے. تو اس کے نتیجے میں ڈالر جو افغانی ہے، جو افغانستان کی کرنسی ہے، وہ کلیپس ہو سکتی ہے. اگر وہ کلیپس ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو انفلیشن آئے گی جس طریقے کی، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. تو اس وقت افغانستان کو دنیا کی مدد کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ مغرب کی مدد کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے طالبان اس کو سمجھتے ہیں اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی جس طرح کی میسیجنگ دے رہے ہیں، جس طرح کی ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ ان کے تعلقات زیادہ خراب نہ ہوں. اور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن انفلوئنس کچھ حد تک برقرار رہے گا ریجن میں، بیکاز ایز یو سے کہ اس ریجن میں ان کے ظاہر انٹرسٹ بھی ہیں اور وہ کلی طور پر افغانستان سے بالکل ایسے نہیں ہو سکتے کہ جیسے بالکل ہی چلے گئے ہیں. بالکل. صرف میں ایک بات کر دوں، اور امریکہ کے پاس اپنے انفلوئنس کو لیوریج کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار موجود ہے. وہ ہے امریکہ اور مغرب کے مالی وسائل اور امریکہ اور مغرب کے جو ادارے، مالیاتی ادارے ہیں. ان مالیاتی اداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں چائنا بھی پورا سپلیمنٹ کر سکتا ہے اور بہت آرام سے کر سکتا ہے، وہاں اتنی شاید شرائط بھی نہ ہو جو ہم نے ان کے مالیاتی اداروں میں دیکھی ہیں. بہرحال یہ تو اب وقت بتائے گا once the government is formed and how American and Taliban relations continue. بٹ احمد جواد صاحب کو بھی روپن کر لیتے ہیں اس ڈسکشن میں. احمد جواد صاحب، آپ میرے خیال سے اسلام آباد سے اس وقت رابطہ ہے. چلے میں امتیاز گل صاحب کے پاس پہلے آ جاتی ہوں. امتیاز گل صاحب، جو انفلوئنس کی بات کی زیغم صاحب نے کہ یہ انفلوئنس کچھ حد تک برقرار رہے گا اور مالیاتی اداروں کے تھرو برقرار رہ سکتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ چیلنجنگ جو پاکستان جس کا بار بار ذکر کر رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں، فواد چودھری نے بھی کل اس کا ذکر کیا، اس تحریک طالبان پاکستان اینڈ BLA کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہمیں درپیش ہیں اور جیسے شاہ محمود کہتے ہیں کہ سر پر منڈلا رہے ہیں، اسپیشلی بہت خطرناک لوگ جو ہیں وہ جیل سے رہا بھی ہوئے ہیں، اس کو پاکستان کس طرح سے ٹیک اپ کر سکتا ہے، ایڈریس کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج انٹرنل ہے. ہمیں پاکستان میں ڈسرپشن پھیلانے کے لیے، عدم استحکام پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ہوں جو افغانستان میں ہیں یا افغانستان کی جیلوں سے چھوٹ کے آئے ہیں. ہمارے اپنے ہاں بہت سارے ایسے سماجی ٹھکانے ہیں جہاں پہ وہ لوگ
पनाह गुज़ीन हैं, छुपे हुए हैं, जो कि दूसरों की सियासत में दूसरों के मकासद के लिए आला कार बन सकते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो साबका फाटा के इलाके में, यानी जितने हमारे कबायली इलाके हैं जो अफ़गान सरहद के साथ साथ फैले हुए हैं वो हों। बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारी मदारिस हैं, बहुत सारे हुजरे हैं, जो बहुत सारे मलिक हैं जिनकी बड़े बड़े घर होते हैं और हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे कौन कौन पनाह गुज़ीन है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो टेररिस्ट है या वो किसी का आला कार है। लिहाजा ये हमें अंदरूनी तौर पे सिस्टम्स को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा। इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो हैं उसको ज़्यादा मरबूत बनाना होगा ताकि बर वक्त कार्रवाई हो सके, बर वक्त प्रीएम्पशन हो सके, यानी पेशबंदी जिसको कहते हैं ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, यानी इंटेलिजेंस का नेटवर्क अगर जितना वो बेहतर होगा उतनी ही ज़्यादा इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगे। लिहाजा ये जो शोर शराबा मच रहा है कि क्योंकि वहाँ की जेलें वहाँ की जेलें से ये लोग रिहा हो गए हैं, इसलिए ये ख़तरा पाकिस्तान में बढ़ गया। ये ख़तरा पहले से मौजूद था पाकिस्तान के अंदर भी, अफ़गानिस्तान से भी, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगा और उसकी बुनियादी वजह है अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर्द जंग नई शुरू हुई है, उसकी वजह से अब उसकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी। वो एक तरफ तो फ़िज़िकल डिसरप्शन या आदम इस्तेहकाम की खुद दहशत गर्दी के वाक़यात है, दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका पाकिस्तान की रियासत को ज़्यादा जहन इस्तेमाल करके सामना करना होगा, वो है कि इंडिया और अमेरिका की तरफ से उनका जो एक नेक्सस अभी बन गया है, उनका गठजोड़ है, टेक्नोलॉजिकल गठजोड़ जी, जो साइबर सिक्योरिटी के ज़रिए वो पाकिस्तान के तवीलुल मयाद फाइनेंशियल इक़्तिसादी मफादात को ज़रब लगा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी वो आला कार बना रहे हैं पाकिस्तान को दबाने के लिए। तो ये वो असल मसाइल, असल चैलेंजेस ये नहीं है कि कोई इक्का दुक्का मुबैना टेररिस्ट को छोड़ दिया गया या जेलों से रिहा कर दिया, वो गया अभी आके यहाँ पे बम फाड़ना शुरू कर देंगे। हमें थोड़ा सा अंदर देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम क्या वाकई स्मार्ट हैं, हमारी गवर्नेंस, हमारी सर्वेलेंस क्या वाकई अप टू मार्क है कि नहीं है। इम्तियाज़ गुल साहब, बिफोर आई टेक लीव फ्रॉम यू, आपने जो बात कही बड़ी उम्दा कही, लेकिन मैं एक चीज़ इस पर कहना चाहूँगी कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं इंटरनल मामला तो हम लोग संभाल लेंगे, वो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो जैसे माजी में होते आई है, इस पर हमें तशवीश भी है और इसी पर हम काम भी कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट जो बातें आपने कही उस पर फोकस इस वक्त कम है हमारा? मेरा ख्याल है कि उस फोकस कम है। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम इंडियन ओरिजिन के कितने लोग, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल, साइंटिस्ट बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम्स के अंदर। इंडिया के बहुत सारे सर्वेलेंस निज़ाम हैं सैटेलाइट्स के ज़रिए, CIA के ज़रिए, जो कि उनको गाइडेंस मिल रही है अमेरिका के ज़रिए। और अभी 5-6 नवंबर को गुज़िश्ता साल बाकायदा मुआहदे हुए थे और फिर 29 अक्टूबर को 29 तकरीबन 2 महीने पहले एक फिर मुआहदे हुए अमेरिका और भारत के दरमियान के जो साइबर स्पेस में कोऑपरेशन है और फिर मेरी टाइम यानी समंदरों में जो उनकी कोऑपरेशन है। हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल मसला है कि क्या हम इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार हैं या नहीं टेक्नोलॉजिकली। बहुत आपने बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग आपने एक पहलू भी छेड़ा जो कि इंतहाई कंसर्निंग भी है। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू सो मच, आई विश वी कुड हैव मोर ऑफ यू, बट आज हम बिल्कुल जितना टाइम आपने हमें दिया और जिस नहज पर आप गुफ्तगू छोड़ कर गए हैं, मैं चाहूँगी कि ब्रेक से वापस आकर अहमद जवाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद से, PTI के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, और ज़ैहम हमारे साथ हैं, और जिस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है उस पे हमारा कितना फोकस है ये इंतहाई अहम बात है। लेट्स डिस्कस दिस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी इस डिस्कशन में अब शामिल हो चुके हैं अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सुमेरा खान साहिबा हमारे साथ हैं काबुल से, और ज़ैहम खान साहब हैं। पहले मैं
ज़ैग़म آپ کی طرف آؤں گی. جس نہج پر گفتگو امتیاز گل صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی بڑی انتہائی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سارے وفاقی وزراء صرف اور صرف ان کا جو فوکس ہے اس وقت وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو لوگ وہاں پر ہیں افغانستان میں اس پر ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنل والے معاملات ہیں ان کو بڑا دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جو امریکہ اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے, جو ٹیکنالوجیکل گٹھ جوڑ ہے, اس پر ہمیں کام کرنے کی انتہائی زیادہ ضرورت پڑے گی اس وقت؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہ دونوں پہلو ہوا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنل فالٹ لائنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر انٹرنل فالٹ لائنز نہ ہوں تو کسی باہر والے دشمن کے پاس بہت کم موقع ہوتا ہے کہ وہ آ کر آپ کو نقصان پہنچائے. دوسری بات, آپ کی جو انٹرنل کیپیبلٹیز ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی, سرویلنس کی, آپ کے سسٹم آف جسٹس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور میرے خیال ہے اس میں پاکستان نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. صحیح. جو پاکستان نے جس طرح ٹیررزم کو دھکیلا ہے, جس طرح ٹیررزم کے بہت سے واقعات کو جتنی تیزی کے ساتھ سالو کر لیا جاتا ہے, اور یہ فرنٹ تو رہے گا, یہ تو ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو وزراء بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بہت ہی اہم ہے, اور اس وقت اہم ہے کہ جب طالبان آئے ہیں تو ان پر یہ دباؤ رکھنا کہ جب وہ ریجن کی طاقتوں سے افغانستان اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے, ان کے لیے اتنی بڑی سورس آف اسٹرینتھ ہے, اور وہ اتنا وعدہ دلاتے رہے ہیں پچھلے پورے سال چاروں ریجنل پاورز کو, پاکستان کو, ایران کو, رشیا کو, چائنا کو. ان چاروں کا ایک بنیادی جو مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں. کیونکہ افغانستان سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی کے کنسرنز جو ہیں وہ ان سب ملکوں کے لیے خطرہ ہے, پاکستان کے لیے خاص طور پہ خطرہ ہے. اچھا. کیونکہ پاکستان کا بارڈر بہت پورس ہے, اور پاکستان میں جو ایتھنک سملیرٹیز ہیں, پھر ایک دوسرے کا جس طرح تعلق ہے, اگر افغانستان سے کوئی شرارت ہو تو وہ پاکستان میں کرنا بہت آسان ہے, پرٹیکولرلی مذہبی طبقے کے لیے. اچھا, احمد جواد صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں نا, جو یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے کہا کہ بہت اچھی طرح سے یہ بار بار باور کرایا جا رہا ہے. احمد جواد صاحب, ایک تو جو جن باتوں پر تشویش ہے ظاہر ہے ٹی ٹی پی کو لے کر, یہ ساری باتیں تو بارہا اٹھائی جا رہی ہیں. ایک چیز جو کیٹیگورکلی جس پر کئی مختلف بیان آتے ہیں, ایویکیویشن کے حوالے سے پاکستان جو مدد کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس کی جو تعریف ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے ریفیوجیز کے معاملے پر, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ریفیوجیز مزید لینے کے مطلب لینے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے, نہیں کیا ہے, آ رہے ہیں, اس پر ذرا پہلے روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, ریفیوجیز کے بارے میں تو بہت پہلے سے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ پاکستان مزید ریفیوجیز لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ہماری فیسیلیٹیشن جو ہے طالبان کی گورنمنٹ کو وہ دوسرے بہت سی چیزیں ہیں جس میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ریجن کے اندر پیس پیدا ہو. اور اس دفعہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس میں جو سب سے جو اچھی چیز میں سمجھتا ہوں موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں امن کی جو کوششیں ہیں یا وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری مذاکرات ہیں اس میں ہم جتنی ریجنل طاقتیں ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں, ان کو کنسلٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا دورہ بھی کر رہے ہیں, کچھ کنٹریز کا, ایران کا بھی دورہ کر رہے ہیں, اور ہماری بات چیت چائنا, ٹرکی, رشیا ان سب سے جاری ہے. تو اس دفعہ جو اسٹریٹجی ہے یہ اسٹریٹجی پہلے کبھی ماضی میں نہیں اڈاپٹ کی گئی. ماضی میں تو صرف امریکہ کا ایجنڈا اور اس کی ڈکٹیشن ہوتی تھی اور پاکستان نے اس کو کمپلائی کرنا ہوتا تھا, اور سرزمین جو تھی وہ افغانستان کی ہوتی تھی, اور اس لیے وہاں پہ سارا جو بھی کیوس تھا وہ ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں. اس دفعہ ہمیں جو بہتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ایک ریجنل بلاک یا ایک ریجنل ڈائیلاگ, یعنی جو بھی ہو افغانستان کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ ہو وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, ایران کے لیے, ٹرکی, رشیا, چائنا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, پاکستان. اس میں اگر ریلیونس اگر کسی کی نہیں ہے تو وہ ایک انڈیا ہے اور ایک امریکہ ہے. تو ریلیونس نہیں ہے. احمد جواد صاحب, آپ نے کہا جن کی ریلیونس نہیں ہے, لیکن جب ہماری پہلے سیگمنٹ میں معذرت کے ساتھ آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا, آڈیو کے کوئی مسائل تھے, لیکن اس میں یہ زیغم نے بھی کہا, امتیاز گل صاحب نے بھی کہا کہ امریکن انفلوئنس جو ہے زیغم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مالیاتی اداروں کے تھرو رہے گا,
اور امتیاز گل صاحب سمجھتے ہیں کہ وی مسٹ ناٹ فرگیٹ دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ دیٹ ٹیکنالوجیکلی انڈیا ہیز ود امریکہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا؟ جی نادیہ، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ریلیونس، ریجنل ریلیونس کی بات کی ہے کہ ان پرنسپل دیر از نو ریجنل ریلیونس فار انڈیا اینڈ امریکہ. ہزاروں میل دور بیٹھ کے ان کی کوئی وہاں پہ ریلیونس نہیں بنتی. اب ہم آ جاتے ہیں امریکہ کے انفلوئنس کے اوپر. دیکھیں طالبان کے آنے سے پہلے، طالبان کے آنے کے بعد امریکہ ہی اس دنیا کی سپر پاور ہے، نمبر 1 ملٹری پاور ہے، نمبر 1 اکنامک پاور ہے، اور وہ اپنا انفلوئنس کسی بھی ریجن کے اندر سے کیوں اس کو شرنک کر لے، اس کو ختم کر لے، انلیس کہ کوئی ایسی ریزن ہو کہ اس کو ہو کہ یہاں سے میں نے نکلنا ہے. تو وہ اگر پریکٹیکلی اپنے ملٹری کو وہ وہاں سے نکال رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس بھی وہاں پہ بالکل زیرو کرے گا. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھیں کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی ملاقات، یہ اس بات کا اندیہ لازمی دیتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ اپنا انفلوئنس برقرار کرنا چاہے گا. اسی لیے پاکستان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان اگر صرف اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کوشش کرے گا افغانستان کے اندر ایک نیوٹرل، انڈیپینڈنٹ، پیسفل حکومت قائم کرنے کی، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ریجنل پاور ساتھ نہ ہو. اور اسی لیے پاکستان جو ہے اس دفعہ ریجنل کوآپریشن پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے بجائے اس کے کہ امریکن کوآپریشن کے اوپر. لیکن امریکن انفلوئنس جو ہے وہ ہے بھی اور جاری بھی رہے گا، اور وہ ریجنل پاورز کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے افغانستان کو دوبارہ امریکہ کی جو ایک اس کی ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس کی ایک عزائم ہوتے ہیں، وہ افغانستان کی سرزمین پہ دوبارہ نہ وہ نظر آئیں. ایک انفلوئنس ہونا اور چیز ہے، لیکن ایک پراپر وہاں پہ ایکٹیویٹیز کا ہونا جس سے کہ ریجنل پاورز کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہوں. اور سب سے آخر میں امریکہ تو اپنا مینج کر لے گا، لیکن انڈیا جس کی کوئی ریجنل ریلیونس نہیں ہے اس کے لیے لیکن کافی مشکل ہے. مشکل ضرور ہے، لیکن انڈیا کی بھی وی مسٹ ناٹ فرگیٹ، ان کی ڈپلومیسی ٹیکٹکس وی مسٹ ناٹ فرگیٹ. احمد جواد صاحب میں چھوٹی سی بریک لے لوں، کیونکہ جو کرنٹ اپڈیٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ انفلوئنس رہے گا، وہ صرف اپنی شاید وہاں سے جو ملٹری پریزنس ہے اور جو اس وقت ان کی تھی 20 سال سے، اس کو ہٹا رہے ہیں. سمیرا ہمیں بتائیں گی کہ کتنے فاسٹ ہٹا رہے ہیں، نمبرز کے حوالے سے کیوں امریکہ نہیں بتانا چاہتا. یہ بھی بڑا ایک دلچسپ بات ہے. بٹ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. سمیرا لیٹسٹ پہلے ہمیں بتائیے گا، ہم نے سنا ہے کہ کل جو ذبیح اللہ صاحب نے کہا کہ 31st از دا ڈیڈ لائن، اینڈ ایون بائیڈن اگریز 31st ایز اے ڈیڈ لائن. اس میں بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے اب انخلا میں. اور کیا واقعی افغان نیشنلز جن کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ نہ آئیں ایئرپورٹ کی طرف، تو کیا وہ نہیں آ رہے؟ یہ وہ ساری اپڈیٹس ہے پہلے جو ہم آپ سے لینا چاہیں گے. شکریہ نادیہ. بالکل اب جو فورن فورسز ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے، جو وہاں پہ اسپیشل فورسز یونٹس تعینات ہیں سیکیورٹی کے لیے ایئرپورٹ کے ارد گرد، ناردرن گیٹ ہے، ایسٹرن ویسٹرن اور ریبی گیٹ ہے، اس کے اوپر سب کو انسٹرکشنز نیٹو فورسز نے دے دی، فورن فورسز نے دے دی ہیں انکلوڈنگ یو ایس فورسز، کہ اب کسی افغان کو جو کہ اگر کوئی امریکن سٹیزن ہے اس کے علاوہ کسی افغان کو نامکمل دستاویز پر اور کچھ شرائط بتا دی گئی ہیں کہ ان کو ایئرپورٹ میں نہ آنے دیا جائے. دس از ون آف اٹس فرسٹ آف اٹس کائنڈ، کہ کل جو بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اب امریکن فورسز مزید ان کو انٹرٹین کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، کیونکہ 4 دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، اور اندر بیس پر ان کا اپنا بہت بڑا پھیلاؤ ہے جو اس دن ہم دیکھ کر بھی آئے ہیں، جو انہوں نے سمیٹنا ہے. کچھ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں انہوں نے وہ سب چیزیں جلانا بھی شروع کر دی ہیں، نظر آتش کرنا شروع کر دی ہیں، اپنے جھنڈے، اپنے جھنڈوں کے بیجز وغیرہ وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز، تاکہ کسی قسم کے بعد میں بقول ان کے کوئی پروپیگنڈا میں کچھ استعمال نہ ہو. دوسرا آئی تھنک کہ اب وہاں پہ طالبان کی جو الفتح یونٹ ہے اور البدری 313 یونٹ ہے وہ اتنا زیادہ وہاں پہ تعینات ہو چکی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ خود فورن فورسز کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا وہ 31 تک اپنا تمام تر معاملہ سمیٹنا چاہتے ہیں، اور ایویکیویشن پروسیس جو ہے
ایون قطر کی ایمبیسی جو آپریٹ کری تھی کل تک، ان کو بھی مزید فلائٹس جو ہیں اس کے لیے انکار کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ہوٹل میں ہی جو یہاں پر 5 اسٹار ہوٹل میں ہی قطری جو ہیں وہ جتنے لوگوں کو وہاں بھجوا رہے ہیں باہر دوحہ، ان کو وہ وہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اکوموڈیشن وائز. اچھا تو کل انہوں جی آپ پہلے کمپلیٹ کریں، آپ پہلے کمپلیٹ کیجئے. جی سمیرہ، میں ایک بس چھوٹا سا شارٹ کوسچن پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ امریکنز ہی صرف آئیں گے، تو وہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے یا جنہوں نے اس پورے 20 سال میں ان کی مدد کی، could be Afghans but have the documents، ان کو جانے کی اجازت ہے؟ کیونکہ کل یہ بھی تو ایک سٹیٹمنٹ تھی نا کہ برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے، all the Afghans جو ہنرمند ہیں ان کو امریکہ نہ لے کر جائے. نہیں، اب کیونکہ خود امریکنز کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، طالبان کو کہہ دیا گیا کہ ان کو روکیں، آپ مزید نہ بھیجیں. تو میرا خیال ہے کہ اب طالبان کے پاس بھی ایک ریزن ہے ان کو روکنے کا. اب یہ تو امریکن گورنمنٹ پر منحصر تھا کہ انہوں نے اتنا ایک ڈسٹربڈ قسم کا، اتنا ان آرگنائزڈ قسم کا، انڈسپلن قسم کا وڈرال کیوں کیا. ان کے پاس جنوری سے خبریں تھی کہ انہوں نے وڈرال کرنا ہے. تو جب اس معاملے میں انہوں نے ایون اپنے امریکی شہریوں کو بھی نہیں نکالا، اور اب تک کی جو ایویکیویشن ہوئی ہے اس میں اکنامک مائیگریشن زیادہ ہوئی ہے، اکنامک امیگریشن زیادہ ہوئی ہے بجائے اس کے کہ جو ڈیزرونگ ان کے SIT. تو یہ ذمہ داری سولی امریکنز پر ہے. اس میں طالبان پر کسی قسم کا الزام رکھنا وہ شاید اب ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ 2 دن سے انہوں نے افغانوں کا جانا روکا ہے، لیکن اس سے پہلے امریکنز کو تو کسی نے نہیں روکا تھا، مگر وہ نہیں لے کر جا رہے تھے کسی کو. یہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے، اس سے ذرا میں یہ لنک کرنا چاہوں گی. زیغم، would you like to comment on this کہ جتنی دفعہ بھی امریکہ میں یا پینٹاگون کی جانب سے جب بریفنگ ہوتی ہے تو ان سے بار بار پوچھا جاتا ہے how many more Americans are there، اور وہ نمبر بتانے سے گریز کرتے ہیں. اور باگرام کے بعد اور ایمبیسی کے بعد یہ لگتا تھا کہ بس all of them have left، لیکن ابھی یہ 5 دن بھی کم لگ رہے تھے. لیکن اتنا بڑا ایک سیکیورٹی آپریشن، ایک جنگ جو 20 سال چلی، جس پر 1 سے 2 ٹریلین ڈالرز لگائے گئے اور فوجوں کی تعداد کم سے زیادہ ہوتی رہی، وہاں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فوج کے علاوہ جو سیکرٹ سروسز ہیں اور جو دوسری سروسز ہیں اس کے کتنے لوگ ہیں، کہاں تعینات ہیں، کس صورتحال میں ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کوئی سیکیورٹی رسک نہیں لینا چاہتا، وہ بتانا نہیں چاہتا اس وقت کہ کتنے لوگوں کو نکالا ہے، کیونکہ اسی ہی کور میں جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں جن افغانوں نے ان کی مدد کی ہے، جن کو عام طور پہ انٹرپریٹرز کے نام میں چھپا دیا جاتا ہے. ظاہر اس کا مطلب انٹرپریٹر نہیں ہے، بٹ اس کا مطلب اس تمام نیٹ ورک کے لوگ ہیں جو ظاہر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ بھی شامل ہیں. تو فگرز دینا ایک سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ فگرز نہیں دینا چاہتے. احمد جواد صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو ابھی سمیرہ نے ہمیں بتایا کہ خود ظاہر ہے جو بائیڈن نے بھی، امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ افغانس کو نہ آنے دیا جائے، ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو ان کے اپنے ساتھ کام کرتے ہوں گے. What do you have to say on this؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ امریکن ان اخوان لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو بائیڈن کی طرف سے بھی تقریباً ایسا ہی پیغام آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سال میں امریکنز کے ساتھ کام کیا، ان کے دفتروں میں کام کیا، ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے، ان کے لیے جو بھی افغانستان میں ضرورت تھی کام کے حوالے سے وہ پرووائڈ کرتے تھے، ان کے امپلائیز تھے یہ. اور آج جب امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے یا نکل رہا ہے تو وہ ان اخوانوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ان کو زیادہ تر کو ظاہر ہے کچھ وعدے بھی کیے ہوں گے کہ جی آپ کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے اگر کبھی گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف ایک پیغام جو ہے پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں امریکہ سے زیادہ ناقابل اعتبار دوست کوئی نہیں ہے. دوست تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ یہ جس کا دوست بنتا ہے تو بس پھر اس کے بعد اس کا پھر جو ہے نا کوئی حال نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے 2 دفعہ دوست بنے اور پاکستان کو بالکل درمیان میں چھوڑ کے تو یہ بھاگ گئے. تو یہ تو ان کا ہمیشہ سے یہ امریکن کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے، ان کی ایک رuthlessness کا ایک حصہ ہے، ان کے ناقابل اعتبار ہونے کا ایک حصہ ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دوست ہے، اور اس میں اسے جو مرضی کو قربان کرنا پڑے آؤٹ سائڈ دا کنٹری وہ اس کے لیے تیار ہے. Okay, I have a very quick statement that I would like you to make, Zegham, because I have to close the show.
یہ جو بات ہے کہ ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم امریکہ کو اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے آنکھیں دکھا رہے ہیں یا ہم بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ the reason why we are more towards getting our regional partners with us is کیونکہ امریکہ ہمیں آئسولیٹ کر چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صرف ایک میں تصحیح کروں گا، دیکھیں جو امریکہ کے دوست پاکستان میں تھے وہ بھی مزے کر رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی مزے کر رہی ہیں، اور افغانستان میں بھی جو امریکہ کے دوست تھے وہ بھی مزے کر رہے ہیں، ملینئرز ہو گئے ہیں، کچھ نے تو ہنڈریڈز آف ملینز بنا رہے ہیں، ان کی بھی نسلیں مزے کریں گی۔ مسئلہ ہوتا ہے قوموں سے قوموں کے تعلقات کا اور نیشنل انٹرسٹ کا۔ افغانز نے، جو افغان لیڈرشپ ہے، اپنی نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھا، امریکہ نے ان کو بہت بڑا موقع دیا۔ 187 بلین ڈالرز جو ہیں وہ صرف نیشن بلڈنگ پہ لگائے، 85 بلین ڈالر ان کی فوج پہ لگائے۔ اتنی بڑی رقم تھی کہ افغانوں کی نسل بن سکتی تھی، لیکن ان لیڈروں نے صرف اپنی نسلیں ہی بنائیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جس طرح کے ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں، ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس وقت جو دو سینٹرز آف پاور دنیا میں بن رہے ہیں، پاکستان ان کے درمیان میں ہو، دونوں سے اچھے تعلقات رکھے، ہمارے یہی مفاد میں ہے۔ کسی ایک کے ساتھ حد سے زیادہ جھکاؤ اور دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ ہمیں وارے کھاتی ہے نہ ہمارے فائدے میں ہے، اور یہ ہماری کامیابی رہی ہے تاریخی طور پہ 70 سال میں کہ پاکستان نے ایک فارن پالیسی، ایک بیلنس رکھا ہے، اور اس وقت بھی یہی چیلنج ہے۔ ہمیں کوئی جذباتی نعروں سے میرا خیال ہے تاثر پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اچھی فارن پالیسی چلانا مشکل ہو جائے۔ اب بھی یہی چیلنج ہے، یہی رہے گا اور یہی کرنا چاہیے۔ اور یہ چیلنج کافی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اس کو مینٹین کرتے آئے ہیں ٹو ہیو اے بیلنس، یہ میرے نزدیک بڑا اہم بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے اسے بیلنس کرنا۔ یقیناً۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔